बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट्स विद शाहिद मलिक। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान होंगे अयाज महमूद अयाज न्यू टीवी से, और आज हम बात करेंगे ओवरऑल कोरोना वायरस की यूरोप में, और उसके अलावा कुछ इंकशाफात, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अहम अपडेट जो कोरोना के हवाले से इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं। इस वक्त तक इटली में कोरोना की जो सेकंड वे है उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इन केसेस को मद्देनजर रखते हुए आज पार्लियामेंट ने तमाम वज़रा के साथ वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में हर एक गवर्नर ने अपने सूबे से अपनी इज़हार राय का ख्याल किया। तो बगैर किसी फैसले के ये मीटिंग खत्म हुई, दोबारा अजलास होगा और इसमें ये फैसले किए जाएंगे। लेकिन इस मीटिंग में एक अहम अपडेट ये हुई कि 3 सूबों के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये वाजे किया कि हमारे सूबों को एक दूसरे में राबते से बंद किया जाए, बॉर्डर क्लोज किए जाएं, जिसमें सूबा लोम्बार्दिया का गवर्नर फोंताना साहब हैं, सूबा पीमोंते और सूबा लिगुरिया। ये उनकी तरफ से जो राय आई वो लिख कर पार्लियामेंट के वज़रा ने, मिनिस्टेरो दल कंसिलियो ने रख ली, और उसके बाद जो अहम अपडेट है वो आपसे शेयर करते हैं। सूबा लोम्बार्दिया के गवर्नर साहब ने आज एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम कोरोना टेस्ट जो है वो बहुत जल्द तेजी से उन पर जो है काम शुरू कर रहे हैं, और बहुत जल्द लोगों को उसका रिजल्ट और उसके टेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से भी दस्तयाब होंगे। पहले सिर्फ गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री से हो रहे थे और कुछ जो अपनी प्राइवेट लेबॉर्ट्री थी उनसे हो रहे थे, लेकिन इस दफा उन्होंने साथ फार्मेसी, मेडिकल स्टोर जिसे कहते हैं, और उसके अलावा स्कूल और कुछ और मुख्तलिफ जगहों पे भी नए पॉइंट बनाने का दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम ये सोमवार मंगल से इस पर तेज वर्क शुरू कर देंगे ताकि लोगों को परेशानी का या इंतजार ज्यादा ना करना पड़े। उसके साथ हमारे साथ आज मेहमान है अयाज महमूद अयाज साहब, उनसे भी कुछ अपडेट देते हैं और कुछ चीजें अहम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। अयाज महमूद अयाज साहब, अपने प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। आज ओवरऑल सूरत हाल कोरोना की अगर आप नाजरीन तक पहुंचा दें तो उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल शाहिद भाई, बड़ा ज़बरदस्त आज का आपने टॉपिक चुना है, और सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जितने भी इटली में मसाइल होते हैं आप उसको बर वक्त एक्शन लेते हैं, उन मसाइल का हल निकालते हैं मीडिया पे, और प्रैक्टिकल भी जो जहाँ पे करना होता है। तो ये एक खिदमत खल्क है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपका ये प्रोग्राम्स भी जारी हैं। तो कोरोना वायरस की जो दूसरी वेव है इस वक्त बहुत तेजी से जारी है। आपको पता है कि इस वक्त फ्रांस, इटली, स्पेन, ये 3 ममालिक ऐसे हैं कि जो इस वक्त इसका शिकार हैं, और यहाँ पर तेजी से कोरोना फैल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे यूरोप में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, मगर ये 3 ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें हर रोज जो कोरोना केसेस हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। जैसे आप फ्रांस देख लें, उसमें हर रोज जो है 50,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, डेथ भी तकरीबन 300 तक हो रही हैं। उसके अलावा स्पेन देख लें, स्पेन में भी केसेस जो है वो 30,000 से ज्यादा आ रहे हैं। इटली में भी 25 से 30,000 के दरमियान केसेस आना शुरू हो गए हैं। 29,000 केस रिकॉर्ड हुए जी, 25 से 30,000 केसेस आना शुरू हो गए हैं। स्पेन ने तो काफी पहले तकरीबन 15-20 दिन हो गए उस पर बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड लिया, और उन्होंने लॉकडाउन भी किया, काफी सख्ती है वहां पे। उसके बाद फ्रांस ने भी जो है वो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया यहाँ पे, पहले उन्होंने कर्फ्यू लगाया, फिर उसके बाद फ्रांस ने जो है वो लॉकडाउन कर दिया, मुकम्मल लॉकडाउन है। कोई भी शख्स बगैर कुछ रीजन बताए जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह अभी आप देख लें इटली में भी ये जो है सोमवार वहां से दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। इन सब चीजों का मकसद यही है, ये लॉकडाउन का मकसद यही है कि
جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ رہنے والے ان کو کرونا وائرس سے بچایا جائے. بے شک. اور یہ جو منی لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اٹلی میں، اس میں یاز بھائی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں کے آپس میں بھی رابطے ختم کر دیے جائیں، شام 6 بجے کے بعد کرفیو نافذ ہو جائے، کوئی بندہ باہر نہ جا سکے سوا وہ فارم جو فل کر کے رکھنا ہے اس کے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سختیاں ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. ہمارا مقصد یہی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کہ ہم اپنے ناظرین کو، اپنی عوام کو، پاکستانی کمیونٹی کو، ہماری زبان سمجھنے والے جس دیش سے بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان تک ہماری معلومات پہنچتی رہیں. جی شاید بھائی، میں اٹلی میں تو ابھی ہونے جا رہا ہے لاک ڈاؤن. میں فرانس میں دیکھ چکا ہوں. یہاں فرانس میں جو صورتحال پچھلے دنوں سے دیکھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ رات کو 9 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کرفیو تھا. اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ کیسز جو ہیں وہ 50,000 سے زیادہ آ رہے ہیں تو انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اس بار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کیسز ان میں زیادہ تر جو لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں وہ 25-30 سال کے لوگ ہیں، یعنی بالکل جو ینگ ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. پچھلی دفعہ یہ جو ہیں زیادہ تر بوڑھے 50-60 سال کے تھے وہ اس کا شکار ہوئے، لیکن اس بار جو ہے وہ زیادہ تر جوان جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا، ایئرپورٹس کے بارے میں بھی کچھ سوال آ رہے ہیں آج ہم. بڑی اہم یہ بالکل بالکل. جی یہ ابھی شاید بھائی یہ جو اور ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے. اس پہ میں جتنے بھی ابھی دوست ہیں، یہ پروگرام بعد میں بھی شیئر بھی ہوگا اور بھی لوگ دیکھیں گے، تو میں سب کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس وقت فرانس، اسپین اور اٹلی، یہ 3 ایسے ممالک ہیں جس میں کچھ دنوں تک، آپ اگلے ہفتے میں ہی دیکھ لیں گے، کچھ دنوں تک، جس میں کچھ دن سے مراد 1 ہفتہ بھی شاید نہ ہو، بارڈرز جو ہیں وہ بند ہونے جا رہے ہیں. جب بارڈرز کلوز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو فضائی حدود ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. لیکن اس میں کچھ رعایت دیں گے کیا؟ جب صوبے بند ہوں گے تو فوراً بند کر دیا جائے گا ایئرپورٹوں کو بھی؟ نہیں، بالکل. جب صوبے بند ہوں گے تو اس کا مطلب ایئرپورٹس نہیں ہے. یہ ابھی اگر اس چیز پر جب صوبے آپس میں بند ہوں گے تو یہ نہیں کہ فوراً ایئرپورٹ بھی بند ہو جائیں. نہیں، صوبے جب بند ہوں گے تو اس میں یہ منی لاک ڈاؤن جب ابھی لگے گا سوموار سے تو اس میں ٹرانسپورٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹرانسپورٹ اسی طرح چلے گی، لوکل ٹرانسپورٹ پورے اٹلی میں ٹرانسپورٹ اسی طرح چلے گی. بائی ایئر جتنے بھی یہ کھلے رہیں گے. یورپ کا سفر جو ہے وہ کھلا رہے گا، مگر یورپ میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ فرانس سے اٹلی جاتے ہیں، اٹلی سے آپ باہر جاتے ہیں، جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں اس میں انہوں نے ایک فارم رکھا ہوا ہے جو آپ کو ضروری فل کرنا پڑتا ہے، جس پہ آپ جہاں سے سفر کر رہے ہیں وہاں کا ایڈریس بھی لکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جدھر جانا ہے ادھر کا ایڈریس بھی لکھنا پڑتا ہے، اور اس فارم پہ اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو فل کرنی پڑتی ہے. یہ تو ہے صرف ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے. اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کرونا ٹیسٹ بہت ضروری ہے. کرونا ٹیسٹ جو مسائل پیدا ہوئے اٹلی میں اس کو ہم نے اٹھا، اس کا آپ نے دیکھا، ہم نے اپنے چینل، کیونکہ میں نیو نیوز سے وابستہ ہوں، نیو نیوز پہ میں نے آواز بھی اٹھائی اور باقاعدہ وہ آواز جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ تک پہنچی. جو آپ نے نیو نیوز پہ آواز اٹھائی، مجھے روما میسی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا جب یہ آپ کی خبر چلی نا کہ اٹلی میں لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں اور ٹیسٹ نہیں مل رہے اور ٹکٹیں ضائع ہو رہی ہیں، تو انہوں نے فوراً پاکستان کی منسٹری کو خط لکھ دیا کہ یہ ٹائم جو ہے یہ زیادہ کیا جائے. یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، ہم ناظرین کو بتاتے جائیں. جی بالکل شاہد بھائی، ادھر جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارا تعلق صحافت سے ہے، بالکل، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اٹھایا جائے، ان کو سامنے لایا جائے اور ان کا باقاعدہ مستقل طور پر حل بھی ڈھونڈا جائے. صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو اٹھا کے ایک بار خبر چلتی ہے، نیوز سامنے آتی ہے تو اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اس کا مستقل حل ڈھونڈیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ پیش نہ آ سکے. اچھا یاز بھائی، اس میں ہم شارٹ آج کریں گے، کوشش کے شارٹ تھوڑے لفظوں میں بہت سارے موضوعات ہم کور کر لیں. ایک دوست کا سوال ہے کہ کیا دوسری بار جب ٹریول کرنا ہے تو وہ کرونا ٹیسٹ کروانا پڑنا ہے؟ صاف ظاہر ہے اس کو کروانا پڑنا ہے، کیونکہ یہ کرونا ٹیسٹ تو 96 سے اوور ویلڈ ہے جب تک آپ جہاز میں انٹر نہیں ہو جاتے. ایسے ہی ہے نا؟
جی بالکل 96 آورز پہلے ہونا چاہیے. 96 سے اوپر اگر ہوگا تو وہ آپ کو سفر نہیں کرنے دیں گے, آپ کو بالکل دوبارہ کروانا پڑے گا. اور یہ مسئلے اٹلی میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور بہت ٹکٹیں ساری ضائع ہو رہی لیبارٹریز ہیں, لوگوں کی ٹکٹیں ضائع ہو رہی ہیں. لیکن ٹکٹیں ابھی ضائع ہو رہی ہیں. دوستوں نے مجھے شیئر کیا ہے, آپ جی میرے پرسنل فیس بک پہ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں ناظرین, کے ایک بیرگامو سے لیبارٹری ہے اور ایک کریمونا سے ہے جو جلدی دے رہے ہیں, یعنی 72 آور میں دے رہے ہیں. بلکہ آپ تو نے وہ میں آپ کو ایڈریس سینڈ جب کر بھی دوں گا. جی جی جب بھی ٹکٹ آپ کروائیں تو آپ جس بھی لیبارٹری میں جاتے ہیں ان سے پہلے پوچھ لیں کہ جی یہ رزلٹ, یہ ہماری ٹکٹ ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ 96 آورز پہلے ہمیں کرونا ٹیسٹ دیں. تو آپ کیا ہمیں دے سکتے ہیں 96 آور پہلے؟ 96 تو دور, آپ جو ہے وہ میکسیمم 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے سے پہلے ان سے اس کی کریں ریکوائرمنٹ کہ آپ ہمیں دیں یہ تاکہ جو آپ کی. دوست, جی بہترین بہترین, یہ جو دوست پوچھ رہے ہیں نا, یورپ کے لیے کرونا ٹیسٹ نہیں ہے, یورپ کے لیے ضروری نہیں ہے, آپ نہیں ہے. کے بغیر جا سکتے. جی اچھا, جی ادھر یورپ کے ایک لیے اور کرونا دوست ٹیسٹ کا نہیں بھی سوال آ رہا ہے, خانزادہ عدیل صاحب کا, فرانس کے بارے میں یہ پڑھ لیتے ہیں. کوئی فرینچ کرونا وائرس کین بی ویلڈ اف وی فلائی فرام ملان. دیکھیں جی, اگر وہ ٹائم کے اندر ہے آپ کے پاس جو 96 آور ہے, ان کے اندر آپ فرانس سے اٹلی پہنچ گئے اور آگے آپ کی فلائٹ ہے, تو میرا خیال وہ ویلڈ ہے. ایسے ہی یاد بھائی؟ نہیں 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 شاہد بھائی, بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. آپ جس ملک سے ٹریول کر رہے ہیں آپ صرف وہاں سے کرونا ٹیسٹ کروا کے جا سکتے ہیں. بالکل اگر آپ بالکل فرانس سے جانا چاہیں گے تو صرف فرانس کا بیلٹ ہوگا, اور اگر آپ اٹلی سے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر فرانس والا نہیں چلے گا, آپ کو وہیں سے کروانا پڑے گا. یہ بالکل آپ نوٹ کر لیں. بالکل صحیح کہ ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا لکھا, کامنٹس ہمارا وہ اوپر گزر گیا, ہم لے نہیں سکے, کہ فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں جو انہوں نے پچھلے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کے اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں وہ پہلے ہم بار بھی. بار کہہ رہے ہیں کہ وہ جی لازمی کریں, وہ اس سے تمام بائیکاٹ کریں. اس میں کوئی آپ اپڈیٹ دینا چاہیں گے اس حوالے سے آج؟ جی اس حوالے سے میں جو صدر میکرون اس کا بیان جو ہے وہ یہاں جتنے بھی دوست سن رہے ہیں میں ان تک ان کو بتانا چاہوں گا کہ اب جو صورتحال بدلی ہے پوری دنیا کی. طیب اردگان نے, عمران خان نے جو بیان دیا, اس کے بعد ان کی پروڈکٹ کا جو بائی کاٹ ہوا دنیا میں, بالکل صورتحال یکسر جو ہے وہ بدل گئی. اس کے بعد کیونکہ پریشر پڑتا ہے ان کو, ان کا جتنا بزنس ہے اس میں ان کو لاس ہو رہا ہے, تو انہوں نے سوچنا تو ہے کہ یہ صرف کچھ دنوں کے لیے نہیں, یہ تو مستقل بائی کاٹ کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے میکرون نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ میں اس میں یہ جو خاکے ہیں اس میں شائع کرنے میں ملوث نہیں ہوں. یعنی نہیں, وہ بالکل اس نے یو بالکل ٹرن لے لیا ہے, یو ٹرن لے لیا ہے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ میرے خلاف ہو گئے ہیں, تو مجھے بھی کچھ سوچنا پڑے گا. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک بندے تک نہیں ہوتا, صدر نہیں ہے, اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے. تو وہ جو پالیسی ساز ہوتے ہیں, لوگ جو پالیسیاں بناتے ہیں, وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ ذرا ہو لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد فرانس میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں. نیس میں واقعہ ہو چکا ہے, اس کے بعد 2 اور شہروں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں ان کے چرچ پہ, اور ایسے واقعات اگر یہ اس پہ قابو نہیں پائیں گے تو اوور آل بنا کے. مختصر کرتے ہیں یاز بھائی, ہمارا ٹائم آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, تو جی جی موضوع جی بہت سارے ہم نے کور کرنے ہوتے ہیں. ہم بات کریں گے کچھ اٹلی کے حوالے سے. جی یاز جی بھائی, بڑے دکھ اور افسوس سے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں نام نہیں لیتا, اس وجہ سے ابھی تک پردہ رکھتا ہوں. وقت آیا تو ہم پردہ بھی اٹھائیں گے اور ثبوت کے ساتھ ہم بات کریں گے, جو بھی کریں گے نا انشاءاللہ. بالکل. ہماری جو کمیونٹی ہے یورپ میں ہے اور اسپیشل اٹلی میں, ہم پاکستانی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور رات ہماری جب قبر میں آئے گی تو اس وقت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور ہمیں ان کے بارے پوچھا جائے گا. تو کیا ہم اس چیز کو یا اپنے ایمان کو یا عقیدے کو کیا ہمارے پاس بچا ہے جو ہمیں اٹلی میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے, کیا ہم اپنے بھائیوں سے جو ظلم کرتے ہیں مسلمانوں سے, کیا ہم ان کے جو گلے کاٹ رہے ہیں چھروں سے پیسے لینے کے لیے, کیا یاز بھائی مجھے بتائیں, جب قبر میں ایک مسلمان جائے گا, پاکستانی ہے یا کوئی بھی ہے, اسپیشل ہم آج پاکستان کے لیے بات کریں, تو کیا اس کو قبر میں یورو مل جائیں گے یا ڈالر یا پاؤنڈ کے وہ دے کر اپنا حساب کلیئر کر لے؟ بڑا لمحہ فکریہ ہے شاید بھائی, اور آپ نے جتنے بھی پہلے پوائنٹ اٹھائے, پہلے پروگرامز کیے, اسی طرح یہ بھی ایک بہت ہی انتہائی پوائنٹ ہے جس پہ کام بھی ہونا چاہیے, آواز بھی اٹھانی, وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر اس آواز کو بلند کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کافی پروگرام بھی کیے, 2-3 پروگرامز کیے جس میں بھی شامل تھا,
وہ لڑکا پچھلے دنوں کی بات ہے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، جس کی وہ ڈیتھ ہوئی، جس کا مرڈر ہوا وہاں پہ اٹلی میں. بالکل بالکل. اس نے یہ اپنے پچھلے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس نا. نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. بالکل وہ شخص، اس نے صرف اسی لیے آواز اٹھائی کہ وہاں پر جو ناانصافی ہو رہی ہے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، جو وہ خیر وہ تو ایک مافیا تھا جس سے اس بندے نے ٹکر لی، اور اس نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شہادت کی موت اس نے بے حاصل شک. کی. لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے یاز بھائی، یہاں پہ دو چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا ہوں آج، جی جی باقاعدہ ثبوت کے نام نہیں لوں گا. ایک بندہ ہے، ہم مل کے رہ رہے ہیں، ایک روم میں رہ رہے ہیں، ایک بندہ ہے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بھائی میرے چھوٹے کے کاغذ جمع کروانے ہیں میں نے، وہ اٹالین سے ملوا دے، اسے زبان کم آتی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کو زبان آتی ہے اٹالین، وہ اٹالین سے خود ڈائریکٹ ہو کے اس کا جو بھائی کا وہ غلط کر دے اور اپنے جمع کروا دے. ایسی سوچ اور ایسا لالچ ہم میں کہاں سے آ گیا کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور سپیشل آپ دیکھیں ایسے لوگ اٹلی میں موجود ہیں جو سارا دن کام کروا کے لوگوں سے، اور رات کو ان کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں اور ان کو تنخواہ بھی نہیں دیتے، پھر ان کو مارتے ہیں، ان کا خون نکلتا ہے. اور ان کے ساتھ جو ان کے امیگریشن کے پیپر ان لوگوں نے جمع کروائے ہیں نا، ان کے پاس اپنی کارتا سجورنو اور اپنے اصل کاغذ پورے نہیں ہوتے، اور جھوٹ بول کے ان کی زندگیوں کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے. کیا ہمیں قبر کی رات یاد نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھانا ہے ہم نے؟ یہ جو لوگ اپنا سونا بیچ کے، زمینیں بیچ کے، یقین کر لیں دکانیں بیچ کے لیبیا پہنچے، کہاں سے یہ دھکے کھا کے سمندر میں اپنی زندگی جی پھینک جی کے، جی بالکل. بچ گئے تو بچ گئے، نہ بچے یہ لوگ یہاں پہ پہنچے، اور ان کے ساتھ آگے پاکستانی بھائی ایسے ظلم کر رہے ہیں. یہ کب شاید بھائی شرم آپ آئے نے گی، یہ کب ایمان جاگے گا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بھی پاکستان سے، میں اس کے ساتھ ظلم نہ کروں؟ یاز بھائی شاید بھائی آپ نے بڑا تفصیل سے سارا جتنا بھی ہے پس منظر اس کا، وہ بڑا تفصیل سے آپ نے بتا دیا. مجھے اس پہ بات کرنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص پاکستان سے آتا ہے تو اس کے بڑے خواب ہوتے ہیں. اس بالکل کے ساتھ وہ صرف وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی فیملیز جو ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کتنے خاندان چلا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ بالکل. بہت سارے ایسے واقعات اٹلی میں ہو چکے ہیں. لوگ جو ہیں وہ کام کرواتے ہیں مگر ان کو پیسے نہیں دیتے. اچھا ایک چیز میں اور بھی آپ کے ذریعے شیئر کر دوں. ایک دوست مجھے ملے، میں نام نہیں لیتا، اس کے نام پر اس کے تعلق والے بڑے اچھے ملنے والے میں یہ ناظرین ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں، یعنی اپنی جان بھی خطرے میں ڈال کے یاز بھائی اور میں، لیکن ہمیں بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہے، اس کے سوا بالکل کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے. کیونکہ آپ سنبھل جائیں، آپ بچ جائیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک بندے کو انہوں نے بلایا ساتھ، ٹھیک ہے جی یہ ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، بڑیاں اس کو تسلیاں دی، قسمیں اٹھائیں، قرآن پاک اٹھائے، اس کے نام پہ کمپنی کھول لی. اس کے کمپنی کھول کے اس کو پتا بھی نہیں ہے، وہ پاکستان چلا جاتا، جب واپس آتا ہے تو اس کی کمپنی سے 8 لاکھ یورو ٹرانسفر کیا آگے پیچھے، اس کی کمپنی پہ گھر لے لیے. ہماری باجی بھی ایک لکھ رہی کہ کمپنی بنا کے لوگوں کے نام پہ گھر لے لیتے ہیں. یہ چیزیں کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا 2 گز کی جو قبر ہے اس میں رکھنی ہے ساری چیزیں؟ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ہمارے وزیر اعظم، صدر، جن کا پورا جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ ان کی زمینیں ہیں، وہ جب مرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اس چیز پہ ہمارا ایمان ہو اور ہم جو ہے ہمیں اس چیز کی فکر ہو تو شاید بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح کسی بھی دوسرے بندے کا حق نہ مارے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قبر میں جو ہے ساری شاید معافی تلافی ہو جائے آپ کی، مگر جو آپ نے کسی کا حق کھایا ہوگا، اپنے بھائی کا حق کھایا ہوگا، وہ آپ کو معافی نہیں ملے گی. تو کوشش یہی کریں کہ اٹلی میں، کیونکہ یہاں پر اٹلی میں آپ دیکھیں کمیونٹی تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی کمیونٹی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہاں پہ آپ ان کے دستے بازو بنیں، آپ ان کا نقصان نہ کریں. آپ جتنی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کریں. یہاں پہ چلیں آپ نیکی کی صورت میں کریں، آپ یہی سمجھ لیں کہ اس سے آپ کو کم نیکی از ملے کم گی. ان کو سیدھا رستہ دکھا دیں، ان ان کو کو سیدھا رستہ تو دکھا دیں. نہیں دے سکتے، اچھا کم مشورہ از دیں ان کم کے. اگر آپ اگر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کو نقصان تو نہ پہنچائیں نا، کسی کو بالکل نقصان پہنچانے کا باعث تو نہ بنے نا. میں بہت ہاں سارے خود شاید بھائی ہم اس پروگرام میں
پہلے بھی ہم کافی پروگرامز کر چکے ہیں، اس پروگرام میں بھی میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کا ہمارے پاس پروف نہ ہو. یہ بالکل ٹاپک جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں اس کے ہمارے پاس ایک پروف نہیں ہے، بہت سارے ہمارے پاس پروف ہیں، اور اگر وقت آیا تو ہم وہ پروف سامنے بھی لا سکتے ہیں. تو بالکل ہمارا مقصد یہ پروگرام کرنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو ایک تو بے نقاب کریں، ہمیں بالکل. بتائیں، ہمیں ان کے مزید پروف دیں. اچھا اپنے اچھا ذہن کو اچھا کافی بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی یاز بھائی. ایک چیز سوری معذرت، میرے پاس جی جی بہت جی ساری چیزیں ہیں، ہم باہر لگے ہوئے ہیں چیزوں کو، خدا کی جی قسم جی میں رات کو نا مجھے جب میں یہ میسج بھائیوں کے پڑھتا ہوں نا سنتا ہوں مجھے رونا آتا ہے. ایسے ایسے ظلم ہو رہے لوگوں کے ساتھ. اچھا ابھی تک تو جو چودھری تھے نا بڑے بڑے صدر، یعنی آپ یقین کریں گے اٹلی میں 40-50 صدر ہیں صرف تنظیموں کے، سیاسی جماعتوں کے. تو یہ صدر جو کیا کرتے تھے یاز بھائی، یہ میں ان کا نام نہیں لے رہا، یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں صدر کے علاوہ بھی، جانا امبیسی میں گئے اور جہاں پہ فوٹو بنائی امبیسیڈر صاحب کے ساتھ، اور واپس آ کے جو کیمپ میں بندہ رہ رہا ہے نا غریب، جو لیبیا سے دھکے کھا کے کشتی میں سمندر سے جان بچا کے آئے، خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے 2 تن کے کپڑے لے کے یہاں پہنچے ہیں، غریب گھروں سے آئے ہیں، ایسے وہاں ہی پہ چارہ کاٹتے ہوئے چھوڑ کے اپنی زمین بیچ کے اس کو فوٹو دکھائی اور اس کے کہا کہ میرا امبیسی میں تعلق ہے، میں یہ آپ کا کام کروا دوں گا، مجھے 50-100 یورو دے دے. اب تک اٹلی میں یہ ہوتا آیا ہے. الحمدللہ آج ہم نے یہ نیت کی، ہم نے ارادہ کیا، تہیہ کیا کہ ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا ہے، آپ کو آگاہ کرنا ہے، آپ کو شعور دینا ہے. ہم نے خدا را ایسے بالکل لوگوں سے بچوں جو فوٹو سیشن کر کے فوٹو بنوا کے آ جاتے تھے، ہم کمیونٹی کے مسائل حل کر رہے ہیں. ہم نے کمیونٹی کے مسائل پہ آج بڑی بات کی ہے، چائے کا کپ سامنے رکھ کے. ان لوگوں سے معافی مانگو، آپ بس کرو. اٹالین پاکستان نیشنل کمیٹی بھی بن چکی ہے، ینگ جوان ہیں ادھر پڑے ہیں، اس میں بینک میں جاب بالکل کرنے والے ہیں، وکلا ہیں، اس میں دوسرے لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیں، یعنی بالکل ہمارا ساتھ دیں، اپنے مسائل ہمیں بتائیں جیسے یاز بھائی نے کہا. تو یہ بہت اب سارے یہ چیزیں چھوڑ دیں جو پچھلے 20 سال سے شاہد لوگوں بھائی، نے. ہاں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہماری جو نئے دوست آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑے لیگل طریقے سے اور بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، اور جو ہاں لوگ جن لوگوں کے پاس وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے. بالکل افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے. اس میں ہم سب دوستوں کو نہیں کہہ رہے، کچھ لوگ ہیں، کچھ کچھ لوگ لوگ ہیں ہیں جو ظلم بالکل کرتے ہیں قوموں کے آٹے میں ساتھ. نمک کے برابر لوگ ہیں. ہماری کمیونٹی بہت اچھی ہے، اٹلی میں کمیونٹی کے لوگ بہت اچھے ہیں. صرف بالکل آٹے میں نمک کے برابر چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سب کو بدنام کیا ہوا ہے. وہ آپ سب دوست جو ہیں ان کو جو ہے وہ بے نقاب کریں، ہمیں ثبوت دیں. ایک کسی کے ساتھ چھوٹا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جی جی ایک چھوٹا سا میں سوال لے لوں گا. ایک بھائی کا جی سوال بار بار آ رہا ہے کہ وہ بلزانوں سے ایئرپورٹ پر جا سکیں گے کہ اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو اگر ان کے پاس ٹکٹ ہے اور کہیں بھی انٹرنیشنل جا فلائٹ سکتے ہیں، کھلی ہوگی تو وہ جا سکتے ہیں. آپ بات کریں بھائی، اتنی سکتے بار ہیں نہیں اگر کہیں. آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو آپ ہاں کہیں بھی جا سکتے ہیں. بالکل بالکل وہ آپ جا سکتے ہیں بھائی. اچھا جی آگے جی ہم کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک کلوز ہو گیا تھا، ہم نے یہ ٹاپک لیا. اچھا یاز بھائی ایک چیز میں نے کل ایک رپورٹ ہوئی ہے ایڈیوس کی. ایڈیوس ایک بہت بڑا ادارہ ہے اٹلی میں، ٹھیک ہے جی. جی اس جی نے ایک اپنا سروے کیا ہے چی جی ایل، چیزل اور یو آئی ایل کے ساتھ مل کے. اس نے کہا ہے کہ لومبردیا صوبہ جو ہے نا اس میں 12 لاکھ کے قریب رہ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. اچھا ان لوگوں کو ایک غیر ملکی کو تنخواہ دی جا رہی ہے 1130 کے حساب، اور اٹالین لے رہا ہے 1530 کے حساب سے. تو یہ غیر ملک کے ساتھ ظلم ہے. اس کو نیشنلٹی جمع کروانے کے لیے فیس جمع کروانی پڑتی ہے، کارتا کے لیے کروانی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ انہوں نے لکھی ہے کہ یہ ظلم نہ کیا جائے نا ان لوگوں کے ساتھ. اچھا ہم یہ بات ہم اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، آپ جان لیں، یقین کریں یاز بھائی، کہ جن کو صبح سے لے کر شام تک بیگ اٹھواتے ہیں لوگ پبلسٹا. ابھی وہ دوست ناراض نہ ہو جائیں، جو صحیح ہیں ہم ان کو اچھا کہتے ہیں جو صحیح ہیں، لیکن جو غلط ہیں ان کو ہم غلط کہہ رہے ہیں. جو چند لوگ ہیں جیسے آپ نے کہا شام تک ان کو شام کو 25-30 یورو ملتے ہیں، تو کیا ان میں ان کا گھر کا گزارا، روٹی کا خرچہ چلتا ہے؟ یہ بھی خود دیکھ لیں. اگر یہ جو لوگ ہیں، یہ ایک شعبہ ہے تو میں اس شعبے کو اچھی طرح جانتا ہوں. یہ جو مالک ہے نا پبلسٹا کرواتے ہیں لوگوں سے، تو یہ لوگ وہی ہیں بےچارے جو کیمپ میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس جی اصیل جی کے کاغذ ہیں، یہاں پہنچے تھے. ان کو ایک تو شام کو یہ پیسے ملتے ہیں، سارا دن وہ پیدل چلتے ہیں. اچھا یہ ایسے لوگ ہی کہیں گے کہ ہمیں آگے سے پیسے تھوڑے ملتے. وہ خدا بابا تم اکٹھے ہو، تم جو کام کروانے والے ہو تم اپنی یونین بناؤ، اکٹھے ہو. اٹالین تو کوئی بھی نہیں کام کر رہا، یہ اٹالین تو بالکل نکل کوئی گئے. بھی نہیں پاکستانی، وہ شروع سے پاکستانی کر رہے ہیں. ہاں اگر تم اکٹھے ہوتے ہو جتنے مالک ان غریبوں سے کام کرواتے ہو، تو اٹالین کے منہ پہ رنیوں نے کر کے اکٹھے میٹنگ کر کے ایک یونین بناؤ، ان کے منہ پہ رکھو کہ یہ ہمارا ریٹ ہے بھائی.
ہم نے بندوں سے ظلم نہیں کرنا, یہ ریٹ ہمیں دو اور یہ ہم ورکر کو دیں گے, جو اٹلی کا قانونی لا ہے, جیسے میں نے آپ کو ویڈیوز کی رپورٹ بنائی. ایسے شعبے ہیں جیسے لوگوں سے کام کروا کے ظلم کی اخیر ہے, خدا کی قسم ان کی مائیں بوڑھی رو رہی ہوتی ہیں پیچھے, ان کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں. اور یہ جو ابھی 2-3 ڈیتھ ہوئی ہے اٹلی میں, یاز بھائی مجھے یقین کریں انتہائی دلی دکھ ہے, ینگ جوان فوت ہوئے ہیں اور جن کی بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں, جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, جن کی بوڑھی مائیں ہیں جو اپنا سب کچھ بیچ کے یہاں پہنچے تھے. ایسے ایسے لوگ ہیں اٹلی میں. جی اجازت ایسے ہی نہیں, بالکل وہی میں شاید بھائی میں نے پہلے بات کی کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی پاکستانی نیا آتا ہے تو بجائے اس پہ ظلم کرنے کے آپ ان کے دستے بازو بنے, کوشش کریں. آپ مرنا تو سب نہیں ہے, تو کوشش کریں کم کر جائیں آپ کے جو آپ کو آخرت میں بھی جن کا صلہ ملتا رہے اور جن سے آپ لوگوں کی دعائیں لے سکیں. بہت سارے لوگ, وہ شروع سے ہی ہم اس پروگرام میں یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کا حق مار رہے ہیں, لوگوں کو صحیح طریقے سے پیمنٹ نہیں کرتے, ان کے پیسے کھاتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کام زیادہ کرواتے ہیں, پیمنٹ کم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے شاید ابھی جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا, میں یہی ریکویسٹ کروں گا دوستوں سے کہ آپ سارے اکٹھے ہوں, بلکہ ایک یونین بنائیں. یونین کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ اٹلی میں پبلسٹی کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ میرے خیال سے میجارٹی میں پاکستانی کرتے ہیں. ہے ہی پاکستانیوں کے پاس, ہے ہی پاکستانی ایک اپنی یونین بنائیں جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں, کیونکہ سب کے پاس ڈاکومنٹس ہیں. یونین بنائیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی آپ کو پیسے کم دیتا ہے, تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بلکہ ہم یہ پروگرام آج اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کہیں بھی اٹلی میں زیادتی ہوتی ہے تو آپ ہمیں آگاہ کریں. شاہد بھائی کو میل کریں, مجھے میسج کریں, کہیں کچھ بھی آپ بالکل ہمیں بتائیں. ہم آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو اٹھائیں گے. ہم اس پروگرام میں کسی کا نام نہیں لے رہے, اور اگر ہمیں ضرورت پڑی نیکسٹ ٹائم جب کام بہت زیادہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ ہی ظلم کیا جائے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل انشاءاللہ ہم کریں گے, لیکن ہم نام نہیں لے کے کر رہے, اسی وجہ سے خدارا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں, ان کا یہ فرمان ہے انما المؤمنون اخوۃ. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہے, مومن ہے, وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو بھائی کا گلا کاٹ کے اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کا نام لو یار, کچھ خدا کا خوف کرو. اپنے بھائیوں سے ظلم کر رہے, جو ظلم کر رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں نا. یہ بھائی ایک نے میسج لکھا, سامنے سب دنیا دیکھ رہی ہے, کہ کام لگوانے کے 1500 یورو لیتے ہیں. کون سی ایجنسی ہے, کون سا ایسا ادارہ ہے جو اپنے بھائی سے, یار تم پاکستانی ہو, مسلمان ہو, بھائی ہو, اپنے بھائی سے تم 1500 یورو اس کو کام پہ لگوانے کا لے رہے. اگر تم اس کو فری لگوا دیتے, خدا کی قسم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا قیامت والے دن, کیونکہ تم نے ایک بندے کے رزق کا وسیلہ بنے. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, وہ وسیلے بناتی ہے. وہ وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بنا رہی ہے جو آگے سے 1500 یورو لے رہا ہے. بالکل, لیکن یہ تو اس کے عمل پہ منحصر ہے نا کہ وہ کس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایک چانس دیا ہے نا کہ آپ یہ کرو. بالکل, تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں. اصل اور بھی ایک چھوٹی سی, ایاز بھائی, اس پہ تو اتنی باتیں ہیں, یقین کریں اتنے ثبوت ہیں, اتنی ساری باتیں کرنے والی, لیکن ہم سٹیپ بائی سٹیپ اگلے پروگرام میں بھی کرتے رہیں گے. ہم نے کوشش یہی کی کہ آدھا گھنٹہ ہم ٹائم رکھیں تاکہ دوستوں تک زیادہ ڈسٹرب بھی نہ ہو, تھوڑے ٹائم میں زیادہ دوست ہمارا میسج سن سکیں. اور ایک دفعہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ خدارا اب وہ وقت چلا گیا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, بہت اچھے بندے اٹلی میں رہ رہے, پرانے آئے, انہوں نے لوگوں کی مدد کی, بہت بزرگ ہمارے محترم ہیں, لیکن ان کو چھوڑ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف فوٹو سیشن کرواتے ہیں اور بعد میں خبر لکھ دیتے ہیں ہم نے کمیونٹی کے مسائل پہ بات کی. وہ خدارا بھائی ان کی باتوں میں نہ آؤ, ان سے اب جان چھڑوا لو. یہ وہی صدور والی بات آ گئی نا, وہ صدور جتنے بھی ہیں ان کی بات. تو ان صدور کے یا جتنی جماعتیں بھی یہاں پہ ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. دیکھیں کورونا وائرس کے دوران ہے, پچھلی جب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو اس میں چاند تنظیمیں سامنے آئی ہیں. یاز بھائی, چاند تنظیمیں جنہوں نے لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا, ان کو کھانا پہنچایا, ان کو پیسے دیے. تو ادھر ہمارے ایک, اچھا میں پچھلے دنوں میں نام نہیں لیتا, ایک چودھری صاحب نے مجھے فون کیا, وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑے سے پیسے ڈونیٹ کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ ہم نے اٹالین ہاسپٹل کو گرانٹ دینی ہے, اور وہاں پہ جب وہ گرانٹ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے دی, بعد میں فوٹو بنا کے نا ہاسپٹل کی, وہ چودھری سارے سب نے اکٹھی ہو کے لگا دی. یار وہ جو پیسے 2000 بنا, 1000, خدا کے بندے, مجھے تورینو اور مختلف جگہوں سے فون آ رہے تھے, کونسلر صاحب کو آ رہے تھے, ملان کے جو سی جی منظور صاحب ہیں, ان کو بھی ہمارے پاس کھانا نہیں ہے,
ہم فیملیاں ہیں, بچے, ہم بتا نہیں سکتے, اپنی عزت ہماری خراب ہوتی ہے. تو خدا را ہماری مدد کرو. یہ جو اٹالین ہاسپٹل کو کیا پیسہ دیا یاز بھائی, یہ جائز ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ جائز ہے کہ تب جب کہ آپ کا اپنا بھائی مسلمان فیملی بچے گھر میں بھوکے بیٹھے تھے لاک ڈاؤن کے درمیان؟ اس کے میں نہیں بارے سمجھتا, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہے, کیونکہ یہ ملک ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے. یہ اگر لینا چاہتے ہیں, امداد لینا چاہتے ہیں, تو اس کو یورپی یونین اور انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی پیسے لینا چاہیں لے سکتے ہیں. سب سے میں, پہلے ہاں آپ بھائیوں کا, اپنے لے نہیں بھائیوں کا. سکتے, ان کو تو آ رہے ہیں, ان کو تو آ رہے مل ہیں, رہے ہیں. آلریڈی آ رہے ہیں, بالکل آلریڈی آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کرونا میں کتنے پیسے آئے. ہمارے فیکٹ کا مطلب ہے حقائق. میں بھائی آپ بالکل کو بالکل بتا رہا ہوں ناظرین کو کہ یہ جو کورونا وائرس ہے, یہ جو سب کچھ ہے, یہ واقعی مرض ہے, اس سے بچیں. لیکن یہ بنائی بالکل گئی ہے, خدا را اس کے پیسے مل رہے ہیں. ان بالکل کو بالکل اب چودھری صاحبان اٹھیں گے, دوبارہ یہ کال کریں گے, پیسے اکٹھے کریں گے, ہاسپٹل میں جا کے سامنے کھڑے پہ فوٹو بنا لیں گے, اور جب لاک ڈاؤن لگے گا تو ہماری مسلمان بہنیں, بھائی, عورتیں, بچے, اسٹوڈنٹ بھوکے رہیں گے گھروں میں. یہ ہمیں تعلیم دی بالکل گئی. نہیں, اب دیکھیں شاہد بھائی, میں نے یہ جو پچھلا لاک ڈاؤن تھا جو مارچ میں ہوا, اس میں اسپین, فرانس, اٹلی میں تو خیر میرے خیال سے اتنا زیادہ نہیں کمیونٹی نے کیا, لیکن اسپین اور فرانس, جرمنی میں بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی نے اس پہ جو ہے وہ کام کیا ہے. لوگوں کے گھروں تک انہوں نے راشن پہنچایا, لوگوں کو پیسے دیے. فرانس میں زیادہ ایسا ہوا ہے, لوگوں نے دل کھول کر کمیونٹی کی جو ہے وہ مدد بھی کی, اور پاکستانی جو سفارتخانہ ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچے, اور دیکھیں جی, انہوں نے راشن بھی دیے اور سارا کچھ دیا. ادھر منہاج القرآن انٹرنیشنل ویلفیئر ہے, محمدیہ مسجد ہے, اسلامک سوسائٹی ہے جماعت اسلامی کی, پاک فیڈریشن ہے, اور ایک دو اور ہیں جنہوں نے کرونا کے درمیان مدد کی ہے لوگوں کی, ان کو راشن پہنچایا ہے, سامان پہنچایا ہے. لیکن خدارا آپ جو کر رہے ہیں اصل میں حسد, ایک ہم میں سے حسد نہیں نکلا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو جتنی نیکیاں مرضی کر لے, نیکیوں کے انبار لگا دے, جب تو حسد کرنے لگ جائے گا نا اپنے بھائی سے, تو وہ تیری نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی, وہ تیری نیکیاں بالکل کسی کھاتے میں نہیں جائیں گی. تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ حسد بھی ہے. یہ یہ بہت دیکھتے بڑا ہیں عالمی ہے, کہ بہت بڑا عالمی ہے. یہ آگے جا رہا ہے, یہ اس بندے کو کوئی نیا عہدہ مل گیا ہے, یہ بندہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے, تو اس کے دشمن بلا وجہ کے پیدا ہو جائیں گے, بلا وجہ کے ایسے ہی دشمن بن جائیں گے حسد کی وجہ سے. تو یہ ایسے حسد ہی وہ خود تو کر رہا ہے, لیکن وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. یاد بھائی آپ کا اور میرا کیا کر رہا ہے؟ اس کی تو جتنے نیک کمال تھے وہ ضائع ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہی قرآن ہے, ان کی زبان بالکل سے جو نکلا وہی سچ ہے. بالکل بالکل, کوئی شک اب نہیں ہم اس میں. ان غریب مسکین اٹلی میں آئے ہوئے لوگ جو کہیں سے دھکے کھا کے ڈنکیاں لگا کے پہنچتے ہیں, ان سے ڈومیسائل بنوانے کے 50-50 100 یورو اکٹھے کرتے ہیں, اور بعد میں چودھری کا نام اور فلانا بڑا بڑا نام, میں ذاتوں کے نام نہیں لکھتا, وہ لکھتے ہیں اپنے ساتھ, اور یہ ان غریبوں کو لوٹ کے مار کے, اور وہ رو رہے ہوتے ہیں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں بھائی فلانے بندے نے ہم سے اتنے پیسے لیے, وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا, اس نے فون نمبر چینج کر دیا. کب کب ختم کرو گے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹنے؟ وہ خدا کا واسطہ کب 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 آپ کا ایمان جاگے گا؟ کب آپ نے اپنی قبر کی رات میں اپنے نبی پاک کو منہ دکھانا ہے جا کے؟ یہ آپ کے بالکل بھائی ہیں, زبان نہیں آتی کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں, جو بھی نیا بندہ پاکستان سے آتا ہے آپ کوشش کریں ان کی مدد کریں. ان کے ایسے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں, ڈومیسیل کا ہو گیا, ان کے ڈاکومنٹس کا, ان کی زیل کا کوئی مسئلہ ہے, تو آپ جو ہے ان کی ہیلپ کریں, ان کو رستہ صحیح بتائیں, دعوت ان کو اسلامی تنظیموں ہیلپ کا کر بتائیں, رہی ہے, ان کو اور مختلف تنظیمیں تنظیموں بہت کا ساری بتائیں. ہیلپ بالکل کر رہی ہیں, بالکل بہت سارے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. جی لیکن جی, دیکھیں اٹلی میں ہمارے بہت بھائی یہ کہہ تنظیم رہے ہیں کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو برا لگے گی. دیکھیں ہم بھائی کسی کا نام لے کے نہیں کر رہے, ہم ایز کسی اے پہ تنقید نہیں کر رہے. بالکل ایز اے اصلاح, ایز اے بالکل مسلمان ہم بھائیوں کو جگا رہے ہیں, ان کا ایمان جگا رہے ہیں. جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ خدارا آپ سب ایک کام کر لیں. آج میرے کہنے پہ, ابھی مجھے بہت دیکھتے ہیں نا آپ بھائی, مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, میں آپ کو کتنے مہینوں سے فری انفارمیشن دے رہا ہوں, لے کے آپ کے مسائل اٹھا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. ایک استغفار کا ورد شروع کر دیں اپنی زندگی میں. استغفار جب بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, دل میں سارا دن جب تک جاگ رہے ہیں استغفار کرتے رہیں, تو دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے گی. جب آپ کی توبہ قبول ہوگی نا, تو پھر آپ کو اور موقع ملے گا, پھر آپ درود پاک کا ورد کریں, پھر آپ سیدھے رستے پہ چلے. آپ کے جو اندر دلوں کے اندر کالے جو نقطے سے شروع ہو کے کالے دائرے بن چکے ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا. ہم اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں, کسی کا نام لے کے نہیں کر رہے.
بالکل بالکل اصلاح کے لیے، جی بالکل، ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے. ہمارا مقصد ہے اصلاح کرنا، تاکہ پاکستانی جتنے بھی نئے آتے ہیں وہ آنے والے دنوں کے لیے مستقبل میں کسی پریشانی کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے، وہ بچ جائیں. اور پاکستانی کمیونٹی، اب وہ لوگ جو یہ کرتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بات سن کے تو ان کے دل میں کوئی شاید اللہ تعالیٰ ان کا ایمان جگا دے، شاید ہم اپنے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یار ایک چیز ہے یاز بھائی، ابھی ٹائم ہمارا تھوڑا اوپر ہو گیا پروگرام کا، کوئی کہ بات نہیں. اس وقت کافروں نے، غیر مسلمانوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، تو جب تک ہمارا ایمان قائم نہیں ہوگا، ہم جاگیں گے نہیں، تو ہم اپنے نبی کا کیسے دفاع کریں گے؟ ہم ان کے خلاف کیسے بائیکاٹ کریں گے چیزوں کا؟ ہمارے اندر سے جب ایمان کی آواز نہیں نہ آئے گی تو ہم اپنے نبی کا بھی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے. ہمارا مقصد ہے آپ کے ایمان کو جگانا. صحیح ہے کہ آپ کا ایمان جاگے، اور یہ کم از کم سب سے پہلا کام کریں، استغفار کی تسبیح شروع کر دیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیں خدا کے لیے. بالکل، یہ میرے خیال سے شاہد بھائی کافی تفصیل سے پروگرام ہو گیا. آخر میں صرف ایک پوائنٹ جو بڑا اہم پوائنٹ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ آنے والے دنوں میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کچھ ہی دنوں میں یورپ کے بارڈرز بند ہو رہے ہیں. یہ بالکل کنفرم ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں. بالکل یورپ کے بارڈرز بھی بند ہو رہے ہیں، اور جو فلائٹس ہیں، فلائٹ آپریشن جو ہیں وہ بھی بند ہو رہے ہیں. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے، ہم نے یورپ میں کسی کام کے لیے جانا ہے، فرانس سے اٹلی جانا ہے، اٹلی سے فرانس، جرمنی، اسپین، کہیں بھی جانا ہے. تو اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسا ویسا کام ہے اور وہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ مزید دنوں کا انتظار نہ کریں، وہ جلدی سے جلدی کر لیں، اس کے بعد وہ بلاک ہو جائیں گے. یہ میں بالکل کنفرم آپ کو نیوز بتا رہا ہوں. اور یہ آپ اس نیوز کے ساتھ ساتھ ایک نیوز میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے ہم نے لکھ کے بھی لگائی تھی. ایک پیگاسوس ترکی کی ایئر لائن ہے، وہ بیرگامو سے جا رہی ہے، صرف کراچی ہے اس وقت تک. جی کراچی کے لیے لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ٹکٹ بہت سستی لگی ہے. ہم اپنے بھائیوں تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ وہ ٹکٹ اگر لینا چاہتے ہیں پیگاسوس، وہ ہم نے پیج پہ لگائی ہے. وہ پورے یورپ سے جا رہی ہے شاید بھائی، پورے یورپ سے جا رہی ہے، پورے فرانس سے یورپ بھی جا رہی ہے اور ادھر سے بھی جا رہی ہے. سے بھی جا رہی ہے. اور اس کی ٹکٹیں یہ نہیں، اس کی ٹکٹیں کہیں 80 یورو کی ہے، کہیں 100 یورو کی ہے، کہیں 50-60 یورو کی ہے، 120 یورو کی ہے. یعنی یہی اس کی پرائز ریٹس یہی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ چیز ہے کہ ہم آپ تک جو پہنچا رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کو کنفرم ہم بتا رہے ہیں، جو ہمارے تک جو خبریں پہنچتی ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن میں جائیں گے. اگر آپ کہیں بھی جانا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، اپنے ملک جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ابھی سے اگلے چند دنوں میں نکل جائیں، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن ایسا ہوگا جیسے پہلے لگا تھا مارچ اور اپریل میں. اور حل کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور حل کوئی نہیں ہے. تو بس یہی اصل میں ہماری کوشش تھی، ایک چھوٹی سی ہماری ایک عاجزانہ سی یہ کاوش تھی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جگا سکیں. اور کم از کم جتنے مجھے سوال موصول ہوتے ہیں نا، میں اچھا ایک دیکھیں یاز بھائی، اگر ہم ان ملکوں میں آ کے بھی نہیں سدھرے، ادھر آ کے بھی ہمارا شعور نہیں جاگا. دیکھیں یہ عیسائی قوم ہے، افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی. اور ان میں وہ ایمان، وہ جو اسلام کا حکم ہے، وہ ان کو یہ فالو کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ہی پاکستانی بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. ان کو بھی ہم نہیں بدل رہے. دیکھیں شاید بھائی، 1.5 لاکھ کمیونٹی ہے اٹلی میں، 1.5 لاکھ کمیونٹی، اور 1,20,000 1,30,000 فرانس میں ہے، 2 لاکھ تک اسپین میں ہے، جرمنی میں دیکھیں تو 1 لاکھ تک جرمنی میں اتنی کمیونٹی ہے. تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہم ایک دوسرے کے یہاں پہ بہن بھائی ہیں، سارے جتنے بھی ہیں، کیونکہ ہم رشتے، ہمارے تعلق، ہمارے جو والدین، بہن بھائی، وہ سب تو ہم پاکستان چھوڑ آتے ہیں. اگر ہم یہاں پر بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو شرم آنی چاہیے پھر ہم ایسے لوگوں کو جو دوسروں کا گلا کاٹ رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، حق کھا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے. اچھا، ایک آخری بات، میں 40 منٹ تک چلا گیا پروگرام یاز بھائی، میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لیتا، لیکن حسد کی میں نے بات کی تھی نا پہلے، حسد کی. اچھا، ایک چیز میں آپ سے تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں. یقین کر لیں مجھے بہت دکھ ہوا. مسلمان مومن انسان وہ ہے جو بھائیوں کو اکٹھا کرے، ٹھیک ہے، ان کی لڑائیاں میں صلح کروائے، ان کو آپس میں اکٹھا کرے، ایک میز پہ بٹھائے. ایسے ہمارے ادھر لوگ آئے ہیں بہت. میں آپ کو میں چند اشارے دوں گا، کچھ لوگ سمجھ جائیں گے، بہت پڑھے لکھے ہوئے، ہائی ٹاپ کلاس کے، اور انہوں نے کیا اپنے حسد میں آ کے پاکستانیوں کو تفریق کرنا شروع کر دیا ہے.
ان کے گروپ بنانے شروع کر دیے, ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ تنظیمیں علیحدہ علیحدہ یہ گروپ بنا لے, ایسے ایسے کر. یار ہم کیا آپ اپنے نبی کے حکم آپ کو نہیں یاد, انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھے کرنے کا کہا تھا یا ان کو بکھیرنے کا اور ان کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کا کہا تھا؟ شاید بھائی آپ صرف اٹلی کی بات کر رہے ہیں, میں پورے یورپ میں دیکھتا ہوں جتنی بھی پاکستانی تنظیمیں ہیں, جتنی پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی پاکستانی مذہبی جماعتیں ہیں, سب میں گروپنگ ہے, سب میں ڈبل ڈبل گروپ ہیں, ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بڑا گندا مواد جو ہے ادھر ادھر کرتے ہیں. کہیں بھی اتفاق نہیں ہے, ہر جگہ پہ تفرقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ میری رسی کو مضبوطی سے بالکل مضبوط ہے ایمان والے, بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک ہے, اس کو آپ مانتے بھی ہیں. اچھا یہ جو نمازیں ایسے پڑھتے ہیں, اتنی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں, سب کچھ کر لیا, کیا ادھر باہر جا کے یہ حکم دیتی ہیں نماز تو نہیں؟ اگر آپ کو نماز برائی سے نہیں روک سکتی, اگر برائی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نماز قبول ہی نہیں ہوئی. پھر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو نماز برائی سے نہیں روک رہی. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ دوسروں کا حق کھاتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ منافقت کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جتنے بھی دوست ہیں آپ کے ان کے ساتھ دوغلی پالیسی آپ نے رکھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دکھلاوا ہی ہوا. وہ نماز آپ کی کس کام کی ہے؟ یہ وہی نمازیں نہیں ہیں جو منہ پہ ماری جائیں گی یاد بھائی. بالکل نہیں ہے, نہ اتنا ہم کوئی مولوی ہیں, نہ کوئی ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں کہ ہم فتوے دیں لوگوں کو, لیکن جو کچھ پڑھا ہے, جو کچھ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا ہے, جو کچھ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے, جو کچھ اپنے مرشدوں سے بزرگوں سے سیکھا ہے یاز بھائی, ہم اس کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نمازیں جو منہ پہ ماری جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو شاید بھائی میرا تو, میں اب پروگرام کے آخر میں بس یہی پیغام دوں گا کہ میرا تو پیغام محبت ہے. بڑا خوبصورت میسج ہے کہ آپ محبت کرنے والے بنیں, دوسروں کو بھی محبت کا پیغام دیں, امن کا پیغام دیں, پیار کے ساتھ رہیں, دوستوں کے ساتھ, جتنی اور کمیونٹی ہے ان کے ساتھ پیار سے رہیں, تاکہ وہ لوگ آپ کو دیکھ کے ایک مثال بلکہ آپ قائم کریں. جو کمیونٹی ہے, آپ اٹلی میں رہتے ہیں, اٹالین آپ کو دیکھ کے تو رشک کریں, یہ دیکھیں یہ پاکستانی کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے پرامن اور پیار کرنے والے ہیں. اور یہ کون سے مذہب کے ماننے والے, کون سے مذہب کو ماننے والے ہیں, اور وہ مثالیں دیتے ہیں کہ آپ کے نبی کا تو یہ میسج تھا, آپ کے نبی نے تو یہ کال فرمایا, آپ کے نبی نے یہ فرمایا. تو وہ لوگ بالکل وہ کوٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر باتیں, جہاں پہ وہ لکھتے ہیں, آرٹیکل ہوتا ہے یا کوئی کہیں اسٹیٹس لگاتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر وہ کوٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو. بہت ساری جگہوں پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ ہمیں ایک پاکستانی ملا, ہمیں ایک مسلمان ملا, تو اس نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا. اسی کے ساتھ ہی ایاز بھائی آج کے پروگرام جو ہمارا 15 منٹ اوپر چلا گیا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شاید بھائی میں نیکسٹ ٹائم آپ نے آج ایک شعر کی فرمائش کی ہے, نیکسٹ ٹائم میں پوری غزل سناؤں گا آپ کو. ماشاءاللہ, تھینک یو. تو آپ کا بے حد تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ساری اچھی باتوں سے ناظرین کو نوازا, کرونا کی ہوں, کچھ اصل حقائق ہوں یا اچھی باتیں ہوں, تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین ہمارا مقصد یہی تھا, اصلاح کے لیے. کسی کا, جماعت کا, کسی بندے کا ہم نے نام نہیں لیا, نہ کسی کو ہم نے اٹیک کیا. ہمارا مقصد تھا کہ آپ کا ایمان جاگے اور آپ اپنے بھائیوں سے محبت, پیار, اتفاق سے رہیں. یہ گروپ بندیاں چھوڑ دیں, یہ گورنمنٹ کے جو سیاسی بیان ہوتے ہیں نا, وہ پاکستان تک ہی رہنے دیں. آپ یورپ میں آگے محنت کریں اور اپنے بچوں کے لیے اچھا فیوچر بنائیں. اور جو ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی کو نیک مشورہ ہی دے دیں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا, بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ